ग़ज़वा अहद से मुसलमान अपने शहर में वापस आ चुके हैं। ग़ज़वे के नताइज मुसलमानों की तवक्कुआत से बिल्कुल बरअक्स निकले। मुसलमान ज़ख्मों से चूर-चूर, माले गनीमत के हाथ से चले जाने का दुःख, अपने प्यारों की जुदाई और शहादत का दुःख भी समेटे हुए हैं। मुसलमानों के इर्द-गिर्द रहने वाले यहूदी और मुनाफ़िक मुसलमानों को तान व तशनी का निशाना बना रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने तुमसे अपनी नुसरत का जो वादा किया था वो तो पूरा ही नहीं किया। हमारी बात मानते तो शहर से बाहर जाकर न लड़ते, तो आज इतने मुसलमानों को ये हज़ीमत और शिकस्त बर्दाश्त न करनी पड़ती। तो इस रुकू में अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को किसी बड़े सदमे से गुजरने के बाद का रवैया इख्तियार करने के बारे में रहनुमाई की है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके बारे में कुरानी तजावीज़। नंबर 1, सुस्त होकर ना बैठे रहें, रूटीन की ज़िंदगी शुरू करें, आपको ज़िंदगी इस सदमे से निकलना आसान हो जाएगा। नंबर 2, हादसे के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें, तकदीर पर भरोसा करें, जो हुआ वो ऐसे ही होना लिखा था। तकलीफ़ और परेशानी, हर चीज़ आपकी तकदीर में पहले से लिखी जा चुकी, इसे किसी सूरत छुटकारा मुमकिन नहीं। तकलीफ़ दे लम्हों को बार बार दोहराकर ज़ख्मों को ताज़ा मत करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको आपकी शिकस्त और आपकी उन सदमे को याद करवाने में अहम किरदार अदा करते हों। अमली ज़िंदगी के लिए इस रुकू में कुछ असबाक। अल्लाह के नबी की नाफरमानी ज़िंदगी में नाकामियों और परेशानियों के दरवाज़े खोलती है। तकलीफ़ और परेशानी के वक्त अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और लड़ाई झगड़े से परहेज़ ज़रूरी है। आज़माइश के वक्त इंसान का असल ज़ाहिर होता है, तो इसलिए इस आज़माइश में भी ये मालूम हो गया कि मुसलमानों के दिलों में अभी भी माल की मोहब्बत थी, जिसके बारे में खुद उनको भी मालूम नहीं था। इस आज़माइश के वक्त ने इनको अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने के काबिल बनाया। मुखलिस मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो गई। आपको याद रखना चाहिए कि हर वो बंदा जो मैदान जंग में गया था वो मर के नहीं आया। हर वो बंदा जो घर में रहता है वो ज़िंदा नहीं रहता। अक़ीदे की इस्लाह करें, मौत का वक्त मुकर्रर है। कोई इंसान अपने वक्त से पहले मर सकता है और ना ही बाद में, इसलिए खुद तरसी का शिकार ना हो और गम और उदासी से बचें। इस वाक़े से सबक सीखें, गलतियों को मुस्तकबिल के लिए इन गलतियों को ना दोहराएं। इस दफ़ा के लिए यानी मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया, इस दफ़ा तुम्हारी गलतियों को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। याद रहे कि इसकी बॉटम लाइन अगर आप ढूंढें तो इसमें ये होगा कि हर सूरत रसूलुल्लाह की नाफरमानी से बचना है, हर सूरत में अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी करनी। 16वां रुकू सूरत आल इमरान का इंशाल्लाह आज हमारे ज़ेरे मुतालिया होगा। 149 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की फ़ौजें वापस आ चुकी हैं शहर में। अब उनके जो लोग हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में अल्लाह ताला इन मुसलमानों को क्या गाइड कर रहे हैं। अब आप सिचुएशन को पहले समझ लीजिए। बैकग्राउंड आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि मुसलमानों ने एक जीती हुई जंग हार दी। उस पर कमेंट्री करने के लिए कुरान पाक में ये मुसलसल तीसरा रुकू है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक उनकी मदद की। मुसलमानों ने एक जंग को जीता और फिर उसके बाद अचानक जंग का पांसा कैसे पलटा। मुसलमान अपने शहर में वापस आ चुके हैं। अब जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, अब वो उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि देखा, तुम्हारी तो कोई सुनता ही नहीं, और इस तरह की बहुत सी बातें। तो अल्लाह ताला ने उनको मुसलमानों को कहा है कि उनको उनकी बातें आपने सुननी ही नहीं है। इन तुतिउ या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, इन तुतिउ, अगर तुम बात मानोगे, अल्लज़ीना, उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, यरुद्दुकुम, वो फेर देंगे तुमको, अला आकाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों पर, वतनकलिबु, तो तुम लौट जाओगे या पलट जाओगे, खासिरीन, नुकसान उठाने वाले होकर। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों की बात मानो जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर लौटा देंगे, तो तुम खसारा पाने वाले होकर लौट जाओगे। यानी मुसलमानों को कहा है कि आपने उनकी जो यहूद और नसारा हैं, वो मुसलमानों का मोरल डाउन करने के लिए बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं, पुरानी पुरानी बातों को भी दोहरा रहे हैं। मुसलमानों को एक्चुअली उनकी जो एक सोच है कि मुसलमानों को अब हम इस मौके पर, कमज़ोर मौके पर पकड़ें, इनके ईमान को दोबारा से एक दफ़ा हमला करें, कोशिश तो करके देखें कि हो सकता है मुसलमान अपना ईमान छोड़ दें। अगर तुम इताअत करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, तो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर देंगे। तो हमेशा याद रखो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और सबसे बेहतर मदद करने वाला है। और जो हो चुका उस पर गम ना करो, जो होना था, जो हो गया वो ऐसा ही होना लिखा था। माजी के से बाहर निकलो, उसका गम ना खाओ, बल्कि मुस्तकबिल के बारे में अच्छी उम्मीद रखो अल्लाह के भरोसे पर। सनुल्क़ी, अनकरीब हम डाल देंगे, फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, रौब, बिमा अशरकू, इसलिए कि उन्होंने शिर्क किया। तो आने वाला वक़्त बहुत बेहतरीन होगा
مسلمانوں کے ایمان کی وجہ سے وہ ایک باروب پرسنالٹی بن کر ابھریں گے۔ اس برائی اور اس شکست کے بعد مسلمان اگر اپنے اندر اپنی عادتوں پہ کام کرتے ہیں اور مال کی محبت اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کو دلوں سے نکالتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کرتے اور اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا مقام ایسا بلند ہوگا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ہمیشہ ہی روب رہے گا۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے پہلے روب سے مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی ابھی کسی جگہ پر حملہ کرنے یا وہاں پر اپنی فوجیں اتارنے سے 1 مہینہ دور ہوتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور روب طاری کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ اپنے دوستوں کو ایک خاص ہتھیار عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کا روب لوگوں کے دلوں پر طاری ہو جاتا ہے، اور وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو مشرک لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی ہیبت سے کانپتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کے دلوں کو مسلمانوں کے اور اپنے دوستوں کے روب سے بھر دیتا ہے، اور یہ اللہ کے اپنے دوستوں کے ساتھ خاص عطا ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور عنقریب اللہ اور البتہ سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنے وعدے کو، استحسونہم، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے اسی کے حکم سے۔ تو جو کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا، اللہ نے تو تم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو جھوٹا وعدہ کیا، تم تو شکست کھا گئے، تمہارے تو اتنے مارے گئے، یہ باتیں جو مسلمانوں کو کی جا رہی ہیں، جو آج کے دور میں بھی لوگ تجزیہ نگاری کے نام پر ٹی وی پہ اینکرز اور یہ سارا کچھ یہ فیلڈز وغیرہ اس وقت آ چکی ہیں، تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے اپنی اس حرکت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، جب تم نے بزدلی کی اور جھگڑا کیا اور نافرمانی کی۔ یہ 3 باتیں ہیں جو لکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بزدلی، نافرمانی اور جھگڑا، بزدلی، جھگڑا اور نافرمانی، اللہ کے نبی کا حکم، جو یہ 50 تیر اندازوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر اس میں بزدلی دکھائی، اور آپس میں کیونکہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر تھے وہ تو ان کو منع کر ہی رہے تھے کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن انہوں نے آپ سے بھی جھگڑا کیا جو مال غنیمت سمیٹنے والے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا، یعنی جو فتح جو تمہیں پسند تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں دکھا دی، یا وہ مال غنیمت جو تمہیں پسند تھا وہ تمہیں دکھا دیا، تو اس کے بعد بھی اس میدان جنگ میں جا کر بھی بہت سے لوگ صرف دنیا ہی کے طالب رہے، یعنی مال غنیمت کی طرف ان کی نگاہیں تھیں، لیکن بہت سے لوگ آخرت کے بھی طالب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تم سے اس فتنے کے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری چیزیں تم سے پھیر دیں، وَلِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، ان کے مائنڈ میں کیا ہے، ان کے اندر ابھی دنیا کی محبت ابھی موجود ہے، بے شک کونوں خدروں میں موجود ہے، تو وہ ساری چیزیں آزمائش کے ذریعے واضح ہو گئی، انسانوں کو اپنا پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور مومنوں کو سیپریٹ کر دیا، انسانوں کے اندر اچھی اور بری عادتوں کی سکیننگ ہو گئی۔ تو یہ سب کا سب آزمائش تھی، اور آزمائش ایکچولی کسی چیز کے اصل جوہر کو دکھانے کو کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بہت سی باتیں تو اللہ نے ویسے ہی تم سے معاف کر دی تھی، لیکن ابھی بھی یہ جو جنگ میں تم لوگوں نے تقصیر کی، اللہ کے نبی کی بات نہ مان کے، ثابت قدم نہ رہ کے، پھر اس کے بعد قدم اکھڑ گئے، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے جھگڑا کیا، یہ ساری باتیں اللہ نے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ کا ڈسکرپشن ہے، استسعدون، اور جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو بھی، ورسول، اور رسول یدعوکم، تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، تو تمہیں غم پہ غم پہنچایا، لکی لا، تاکہ نہ تحزنوا، تم غم کھاؤ، علی ما فاتکم، وہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، ولا، اور نہ اس چیز پر جو اصابکم، تمہیں تکلیف پہنچی، اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے، دیکھ رہا ہے، خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت جنگ میں کیفیت کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی انارکی ہو گئی، مسلمان کی آرگنائزیشن خراب ہو گئی، مسلمانوں کو پیچھے سے آگے سے حملہ ہو گیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور پکار کے باوجود مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے، چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، یہاں پہ اس لفظ سے ہے مطلب ہے۔ پھر اللہ نے تمہیں غم پہ غم پہنچایا، مال غنیمت کے جانے کا غم، نبی کریم کی ڈیوٹی، شہادت کی ڈیوٹی، وفا کا غم، اور اپنے
اپنے بھائیوں کے قتل کا غم، اپنے زخموں کا غم، غم 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 تو ہم و غم جو ہمیں لگ جاتا ہے کسی چیز کے چلے جانے پر دکھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پہ تم غم نہ کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، جو لکھا تھا تقدیر میں وہی ملا، اور جو تمہیں تکلیف پہنچنی تھی وہ تمہیں پہنچ کے رہی، جو تمہارے ہاتھ سے جو ایک فتح کی صورت میں تمہیں مال غنیمت ملنا تھا وہ جاتا رہا، ایک تمہارا ایک مقام جو غزوہ بدر کے بعد اسٹیبلش ہو گیا تھا وہ اس کو ڈیمیج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، لیکن یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اللہ کے نبی کے حکم کی خود نافرمانی کی، تم نے خود مال غنیمت کو دنیا کو آخرت پہ پریفر دیا، تو اس لیے اب جو تمہیں برداشت کرنا پڑا ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہے۔ ثم پھر انزلہ نازل کیا علیکم تم پر من بعد الغم، غم کے بعد اللہ نے فرمایا اس نے غم کے بعد تم پر امانتاً امن نازل کیا۔ وہ کس صورت میں نازل کیا؟ نعاساً ایک اونگ تھی، یخشا جو ڈھانپ رہی تھی، طائفتن ایک جماعت کو منکم تم سے، و طائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم انہیں فکر پڑی ہوئی تھی، انفسہم اپنے جانوں کی۔ این حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو مومن تھے ان کی مدد کی کہ ان پہ ایک اونگ سی طاری کر دی، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا کہ جن کی آنکھیں اونگ سے بند ہو رہی تھیں اور ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جا رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی مومنوں کے سر جھکے جا رہے تھے اپنی زیروں کے اوپر اپنی ان کی وجہ سے، اور کچھ جو جماعت تھی وہ اپنی ہی جانوں کے بارے میں، ان کو اپنی جانوں کے دوسرے لفظ میں اردو میں کہتے ہیں نا جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے دلوں میں اس وقت اللہ کے بارے میں بہت ہی برے خیالات اور گمانات پیدا ہو رہے تھے، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں غیر اللہ کی ناحق ظن الجاہلیہ، جاہلیت جیسے گمان، اللہ کے بارے میں جو سوچیں ان کے دماغ میں آ رہی تھی کہ اللہ نے تو ہم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، یہ جھوٹا وعدہ تھا، اور اس قسم کی باتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بھی اللہ ہمیں پہنچا دیں، یعنی وہ گمان جو مومنوں جیسے نہیں تھے، تو اس لیے جب اللہ نے صرف اتنی سی بات کہہ کے پردہ ڈال دیا تو ہمیں بھی ان پہ اتنی سی بات کہہ کے پردہ ڈال دینا چاہیے۔ یقولون وہ کہتے تھے حل لنا کیا ہے ہمارے لیے من الامر کام سے شیئن کچھ، کہتے تھے کہ ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹارٹ میں ہی مسلمانوں نے کے دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتے تھے مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے، دوسرے کہتے تھے مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں گے۔ اب جن کا مشورہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا تھا انہوں نے باہر جا کر شکست بھی کھائی، اپنے ساتھی بھی گوائے، زخم بھی لگوائے، تو اب اس لیے ان کے دماغ میں بڑا غصہ اور غم و غصے کی کیفیت تھی کہ ہماری سنی جاتی تو شاید یہ تکلیف دہ سچویشن پیدا نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے بھی ہم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو یہ باتیں وہ کہتے اور دل میں سوچ رہے تھے اور آپس میں بھی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری تو کسی نے سنی نہیں، اگر بات سنی گئی ہوتی تو آج رزلٹ سے مختلف ہوتے۔ تو اللہ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس چیز کو کس ٹائم پہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہاری پلاننگ سے وہ تقدیر ختم ہو جائے گی، یہ تقدیر چینج ہو جائے گی۔ یخفونا وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے اندر، ما لا یبدون جو نہیں ظاہر کر رہے تھے لکا آپ کے لیے، ویقولون اور وہ کہہ رہے تھے لو کانا اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر کچھ بھی، ما قتلنا نہ ہم مارے جاتے ہاں ہونا اس جگہ، تو یہ جو لو ہے نا کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کاش ہم باہر جا کے جنگ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، تو اللہ نے یہاں پہ ان کی اس بات کو بھی نقل کر دیا ہے کہ اگر ہم سے ہماری مانی گئی ہوتی تو ہم اپنے شہر کے اندر ہوتے تو آج اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو بھی تقدیر میں لکھی گئی تکلیف ہے وہ آپ نے اسے چھٹکارا نہیں، مفر نہیں، اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبارز الذین البتہ ضرور نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا تھا قتل، مارا جانا، الی طرف مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی، ولیبتلی اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم اور تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے، واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھیدوں تک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو خالص اور صاف کر دے، اور تمہارے دلوں سے مال کی محبت، دنیا کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اپنے فیصلے کو فوقیت دینے والا یہ تمام سلسلہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، تو بالکل ایسے ہی جیسے کپڑوں کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن ہو جاتے ہیں، تو تمہیں بھی ٹوسٹ اینڈ ٹرن کیا تاکہ تمہارے اندر کی اس امپیورٹی کو نکالا جا سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اللہ نے تمہارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے اور تمہارے دلوں کو آزمانے کے لیے یہ سارا واقعہ دنیا میں بھیجا۔ ادروائز سم ٹائمز ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے مرضی کے مطابق ہوگی وہی ٹھیک ہوگی،
ہوگی، لیکن حقیقت میں سم ٹائمز رزلٹ ہماری مرضی کے برعکس لا کر بھی ان دا لانگ رن ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، ان الذین، بے شک جو لوگ یوں تولوا پھر گئے منکم تم سے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں تم میں سے تم آپس میں بھڑ گئیں، دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، انما صرف استزلہم، ان کو پھسلا دیا شیطان نے بعض ان گناہوں کی وجہ سے، ماں کا سبو جو انہوں نے کمائے تھے۔ تو اللہ تو نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جانا، نیکی کے راستے میں آپ کو اپرچونٹی ملے اور آپ بیسٹ پرفارمنس نہ شو کر سکیں یا آپ پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آپ سے ناراضگی کی یا شیطان کی آپ کی زندگی میں داخلے کی دلیل ہوتی ہے، جو کہ اس آیت سے ہمیں واضح ہو گیا کہ جس دن کافر دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی تو کچھ لوگ جو تھے اس دن ثابت قدم نہ رہے، جیسے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار جو تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے وہ جو انہوں نے اس وقت کام کیا تھا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا تھا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ جائے، اس لیے وہ ان کو بزدلی، کم ہمتی، اداسی، خوف، ان قسم کی چیزوں سے آ کر پکڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تقصیریں اس غزوہ احد میں جو غلطیاں تم لوگوں نے کی تھی ساری کے ساری معاف کر دیں۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بے حد بخشنے والا اور بردبار اور تحمل والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔